तुम एक कातिल हो शाज़िन, और मैं किसी कातिल की बीवी बनकर इस महल में एक लम्हा नहीं गुजार सकती। ज़ैनब की आवाज़ में शदीद नफरत और गहरा खौफ था, जिसने शाहज़ैन के पुरसुकून चेहरे पर हल्की सी झंबिश पैदा की। शाहज़ैन ने उसके लड़ते हाथों को थामने की कोशिश की, बल्कि नायत सर्द लहजे में उसे हकीकत का आईना दिखाया। इस बेरहम शहर में शराफत सिर्फ जिल्लत खरीदती है, जबकि ताकत इंसान को वो तहफ़्फ़ुज़ देती है जिसकी तुम जैसी मासूम लड़कियां हमेशा ख्वाहिश करती हैं। आज अगर मैं एक गैंगस्टर ना होता तो तुम्हारी लाश भी किसी गंदे नाले में पड़ी होती, और तुम्हारा कोई नाम लेने वाला भी ना होता, क्योंकि तुम्हारे अपनों ने तो तुम्हें पहले ही मुर्दा समझकर सड़क पे फेंक दिया था। ये कड़वी सच्चाई ज़ैनब के सीने में जहरीले तीर की तरह व्यवस्थ हो गई, क्योंकि उसे वो खौफनाक रात याद आई जब उसके अपनों ने उसे तन्हा छोड़ा और एक अजनबी उसका मसीहा बनकर सामने आया। ये वही बेबसी थी जिसका जहर ज़ैनब ने बरसों से अपने चचा के घर में महसूस किया था, जहाँ उसकी हैसियत एक आम मुलाजमा से भी बहुत कम थी। जब ज़ैनब ने थके हुए कदमों से अपने चचा के घर की दहलीज पार की, तब फिज़ा में पहली फैली वो वही पुरानी बेजारी उसका इस्तकबाल कर रही थी। सामने ही बल्किस चची बेलन हाथ में पकड़े खड़ी थी। उनके चेहरे पर नागवारी के गहरे बादल साफ दिखाई दे रहे थे, जो ज़ैनब को देखकर मजीद गहरे हो गए। ज़ैनब ने बगैर कोई लफ्ज़ के अपने बैग से वो तमाम रकम निकाली जो उसने एकेडमी और प्राइवेट स्कूल में सारा दिन खड़े होकर पढ़ाने के बाद जमा की थी। वो खामोशी से चची के फैले हुए हाथ पर रखती, ताकि वो उसे घर में रहने की इजाज़त दे सके। चची ने नोटों को गिनते हुए एक हकारत अमीज नज़र उस पर डाली और कहने लगी, इन चंद सिक्कों से तो आजकल एक वक्त का खाना भी नहीं आता, और तुम हमारे सर पर एक ऐसा बोझ हो जिसे उतारना अब मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा है। तुम्हारे चाचा तो कारोबार के सिलसिले में महीनों घर से बाहर रहते हैं। उन्हें क्या खबर कि एक जवान लड़की की परवरिश करना कितना कठिन काम है, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी एक कमाई देकर तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तुम्हें कब का निकाल चुकी होती। ज़ैनब ने अपना सर झुका लिया और उसकी आंखों में आंसुओं का ठाठे मारता समंदर मारने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि इस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक किराएदार से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने किचन के अंधेरे को कोने में बैठकर अपनी बासी रोटी का टुकड़ा हलक से नीचे उतारने की कोशिश की, मगर चच्ची के जहरीले तंज ने उसकी भूख को ख़त्म कर दिया। वो अपने छोटे से कमरे में चली गई, जहाँ छत से गिरती हुई गिर्द उसे अपनी ज़िंदगी की हकीकत याद दिला रही थी, कि उसके माँ बाप के जाने के बाद इस दुनिया में कोई भी हकीकी रिश्ता बाकी नहीं रहा, और उसे अपनी बका की जंग अकेले ही लड़नी है। अगले रोज़ अकेडमी से वापसी पर उसे मामूल से ज़्यादा वक्त लग गया, क्योंकि एक तालिब इल्म को सवाल समझाते उसे वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं रहा। जब वो इमारत से बाहर निकली तो सड़क पर हू का आलम था। ठंडी हवा उसके जिस्म में झरझरी पैदा कर रही थी, जबकि दूर दूर तक कोई बस नजर नहीं आ रही थी। उसे काफ़ी देर तक बस स्टॉप पर खड़े होकर सवारी का इंतज़ार किया, मगर जब रात का पहला पहर गुजर गया तो उसने डर के मारे पैदल चलने का फैसला किया, क्योंकि वो जानती थी कि चचा उसको देर से आने पर तूफान खड़ा कर देंगे। वक्त बचाने की खातिर उसने उस सुनसान शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया जो एक वीरान पार्क के पास से गुजरता था, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी काम नहीं कर रही थी और खूब अंधेरा था। जैसे वो इस खामोश रास्ते के बीच पहुंची, उसे कुछ मर्दों की गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई थी, जिसने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया, और वो तजस्सुस के मारे एक दीवार के पीछे से झांकने लगी। वहां 4-5 मसलहा आदमी एक शख्स को बेदर्दी से मार रहे थे, और जमीन पर खून के धब्बे देखकर ज़ैनब के होश उड़ गए और उसकी हलक से एक लर्ज़ाख़ेज़ चीख बुलंद हुई। उन कातिलों ने फौरन मुड़कर उसकी तरफ देखा, और उनकी आंखों में मौजूद दरिंदगी देख ज़ैनब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो पीछे मुड़कर भागने ही वाली थी। अचानक एक मजबूत बाजू ने उसे अंधेरे में दबोच लिया और उसे एक घने दरख्त के नीचे घसीट कर ले गया, जबकि ज़ैनब दहशत से बुरी तरह कांप रही थी। उस अजनबी ने अपना दूसरा हाथ सख्ती से उसके लबों पर रख दिया, ताकि उसकी आवाज़ बाहर न निकल सके, और उसके कान के पास झुककर नहायत गसीले लहजे में सरगोशी की, पागल हो गई हो क्या जो ऐसे चीख रही हो? अगर वो तुम्हें देख लेते तो 1 मिनट से पहले तुम्हें जान से मार देते, इसलिए अब खामोश रहो। ज़ैनब की आंखें खौफ से फैल गई, और उसने शाहजहान के वजूद से उठने वाली तपिश महसूस हो रही थी, मगर उस सदमे की ताब न लाते
وہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب زینب کی بوجھل پلکیں کھلی تو اسے اپنے چاروں طرف ایک عجیب سی سفیدی اور سکون کا احساس ہوا، جس نے چند لمحوں کے لیے اسے سب کچھ بلا دیا تھا، اور اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ جیسے اس کی حواس مکمل طور پر بحال ہوئے، اسے گزشتہ رات کا وہ خوفناک منظر اور شاہزین کی وہ سرد سرگوشی یاد آئی، جس نے اس کے پورے وجود میں جھڑچھڑی پیدا کر دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک نہایت صاف ستھرے اور مہنگے اسپتال کے کمرے میں موجود تھی، جہاں کھڑکی سے آنے والی روشن صبح کی دھوپ یہ گواہی دے رہی تھی کہ پوری رات گھر سے باہر رہی ہے، اور اب اس کے لیے واپسی کا سفر بہت گھٹن ہو چکا ہے۔ اس کے سامنے صوفے پر وہی پرسرار اور وجیحہ مرد نہایت وقار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھیں کسی گہری کتاب کی طرح خاموش تھی، اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہو۔ زینب کے دل کی دھڑکن خوف کے مارے بند ہونے لگی، اور وہ بیڈ سے تقریباً اچھل کر نیچے اتری، جبکہ اس کے چہرے پر پھیلی زردی اس کی اندرونی کرب کو بیان کر رہی تھی۔ وہ شاہزین کی طرف بڑی اور روتے ہوئے چلانے لگی، تم نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ اور اب اتنی دیر ہو گئی ہے، میری چچی مجھے جان سے مار دیں گی اگر انہیں پتا چلا کہ میں نے رات گئے گھر سے باہر گزاری ہے۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی کا قتل ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ اس وقت اسے صرف اپنی زندگی اور عزت بچانے کی فکر ستا رہی تھی، جو اسے اب خطرے میں لگ رہی تھی۔ شاہزین نے نہایت تحمل سے اس کی باتیں سنی، اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا، جبکہ اس کے چہرے پر کوئی ملال یا پریشانی نہیں تھی۔ اسے دھیمے لہجے میں کہا، تمہاری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں تمہیں سڑک پر اکیلا چھوڑ دیتا۔ اگر تم رات کی اس پہر گھر جاتی تو شاید وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ کر ختم کر دیتے، اسی لیے خاموش رہو۔ زینب نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ اسے اس کے بتائے ہوئے پتے پر چھوڑ دیا جائے، ورنہ اس کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ شاہزین نے اس کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے اٹھ کر گاڑی کی چابیاں اٹھا لی اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا، جبکہ زینب کے آنسو مسلسل اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کاش اس کی چچی سے ایک بار بات کرنے کا موقع دے۔ گاڑی جیسے اس کے گھر کی جانی پہچانی گلیوں میں داخل ہوئی تو زینب کا جی چاہا کہ وہ یہیں سے کہیں دور بھاگ جائے، کیونکہ اسے سامنے کھڑی دیوانی کسی جلاد کی طرح اپنی طرف بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتے قدموں سے جب اپنی چچا کے گھر کی دیواروں پر دستک دی تو اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنی موت کو پکار رہی ہے، کیونکہ اندر سے آنے والی خاموشی بہت ہی پرسرار اور خوفناک تھی۔ جیسے ہی بلقیس چچی نے دروازہ کھولا، ان کے چہرے پر موجود غصہ اور نفرت دیکھ کر زینب کے پاس موجود تمام وضاحتیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی، اور وہ صرف انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بے ہوشی اور اسپتال کے بارے میں کچھ کہتی، چچی نے اس کے کردار پر الزام کی ایسی بوچھار کر دی کہ آس پاس کے گھروں کی کھڑکیاں بھی کھلنے لگی، اور گلی میں تماشا لگ گیا۔ کہاں منہ کالا کر کے آئی ہو ساری رات؟ وہ اب کسی منہ سے یہاں پناہ مانگ رہی ہو، جبکہ ہم نے تو تمہیں مرا ہوا سمجھ لیا تھا، اور تمہاری وجہ سے ہماری ناک کٹ گئی۔ بلقیس بیگم نے اسے ایک زوردار دھکا دیا، جس سے وہ سڑک پر جا گری اور اس کی کونیوں سے خون رسنے لگا، مگر چچی کا سنگ دل ذرا بھی نہیں پسیجا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اسے بہت سمجھتی تھی۔ انہوں نے اسے صاف کہہ دیا کہ تمہاری جیسی بد چلن لڑکی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہیں جا کر رہو جہاں تم نے رات گزاری ہے، کیونکہ میں مزید تمہیں اپنے سر پر بوجھ بنا کر نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی تمہیں برداشت کروں گی۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ زینب کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی، اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر بین کرنے لگی، کیونکہ اس کے اپنوں نے اسے سریعام تماشا بنا کر سڑک پر پھینک دیا تھا، اور اس کا کوئی پرسانِ حل نہیں تھا۔ وہ شدت صدمے سے نڈھال تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ویران سڑک پر کہاں جائے گی۔ جب شاہزین دوبارہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اسے نہایت سنجیدگی سے اٹھنے کا کہا، لوگ تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں، اس لیے تمہیں خاموشی سے میرے ساتھ چلنا چاہیے، تاکہ تمہاری بچی کھچی عزت محفوظ رہ سکے اور لوگ پھاتے نہ بنائیں۔ زینب نے بے بسی کی انتہا پر اسے دیکھا، اور اپنے حالات سے ہار کر دوبارہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اس وسیع دنیا میں اب اس کے لیے کوئی بھی دوسرا دروازہ کھلا نہیں رہا تھا۔ وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ شاہزین کی گاڑی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی،
اور زینب کی خاموش سسکیاں گاڑی کی بند فضا میں ایک عجیب سرتاش پیدا کر رہی تھی۔ زینب کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹوٹ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی زندگی کے اس نئے اور انجان موڑ سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آنسو پوچھتی اور پھر اس کے گالوں پر نمی پھیل جاتی، کیونکہ اسے اپنی بلقیس چاچی کا وہ کھٹور چہرہ اور سنگ دل لہجہ یاد آتا، جس نے اسے دھکے دیکھ کر سرعام سڑک پر پھینک دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شازن اسے کسی ایسی جگہ لے جائے گا جہاں اس کی زندگی مزید اجیرن ہو جائے گی، لیکن جب گاڑی ایک نہایت عظیم الشان اور بلند و بالا محل کے سامنے رکی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ ایک شاہکار تھا جسے دیکھ کر لوگ انسانی عقل تک رہ جائے، کیونکہ اس کی در و دیوار سے عمارت اور جاہو و جلال ٹپک رہا تھا۔ شاہزادے نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، مگر زینب کے قدم جیسے زمین میں گھٹ کے رہ گئے۔ اس نے لڑتی آواز میں شاہزادے سے سوال کیا، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں اور اتنے بڑے گھر میں میرا کیا کام ہے؟ کیونکہ میں ایک شریف لڑکی ہوں، اس طرح کسی اجنبی مرد کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اسے اپنی عزت اور حفاظت کے بارے میں ہزاروں وسوسے گھیر رہے تھے اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر اس سڑک کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی نہیں تھا۔ شاہزادے نے اسے نہایت غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں موجود سچائی اور عزت نفس کا موازنہ کیا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی واقعی عام لڑکیوں سے بہت الگ ہے۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے زینب کو مخاطب کیا، میں ایک بزنس مین ہوں اور یہ میرا گھر ہے جہاں تم مکمل طور پر محفوظ رہو گی، کیونکہ یہاں میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ زینب نے انکار میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، چاہے آپ کتنے بھی بڑے آدمی کیوں نہ ہوں، لیکن میں ایک نامحرم کے ساتھ اس طرح ایک چھت کے نیچے رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میری عزت ہی میرا کل اثاثہ ہے اور میں اسے کسی قیمت پر داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ شاہزادہ اس کی بات کی گہرائی اور اس کے کردار کی مضبوطی کو فوری طور پر سمجھ گیا اور اس نے اسے یقین دلایا کہ میں تمہاری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، میں تمہیں ایک باعزت پناہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ باہر کی دنیا تمہارے لیے اب کسی بھی جہنم سے کم نہیں رہی اور وہاں ہر موڑ پر شکاری تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زینب کی ضد اور اس کی پاکیزہ سوچ نے شاہزادے کو ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا جس کا اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ٹھہراؤ اور سکون کے ساتھ کہا، اگر تمہیں میری نیت پر شک ہے یا تمہیں نامحرم ہونے کا ڈر ستا رہا ہے تو میں تم سے ابھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ تمہیں اس گھر میں قانونی اور شرعی حیثیت مل سکے اور کسی کو تم پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ زینب کے لیے بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ایک اجنبی مرد سے اس طرح اچانک نکاح کرنا پڑے گا، لیکن جب اس نے اپنے پیچھے بند ہوئے تمام راستوں کو دیکھا تو اسے شاہزادے کا یہ فیصلہ اپنی بقا کا واحد راستہ نظر آیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک نکاح خواہ کو بلایا گیا اور چند گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا دیا گیا، جس نے زینب کو اس عظیم الشان محل کی مالکن اور شاہزادے کی شریک حیات بنا دیا۔ نکاح کے بعد شاہزادے نے اسے ایک الگ اور بہت خوبصورت کمرہ دیا اور کہا، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، تمہیں کسی قسم کا خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تم میری حصار میں ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ زینب نے اس بڑے گھر کی خاموشی کو محسوس کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ملازم بھی اپنے کام ختم کر کے رات کو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے اور وہ اس وسیع و عریض عمارت میں خود کو تنہا پاتی تھی۔ اسے اپنی اداسی اور تنہائی کو ختم کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور کچن سے لے کر ڈرائنگ روم تک ہر چیز کو اپنی مرضی سے سنوارنے لگی۔ وہ شاہزادے کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی اور جب وہ رات کے اپنے کام سے واپس آتا تو وہ اس کے لیے تازہ کھانا گرم کر کے میز پر لگاتی اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خود خیال رکھتی تھی۔ شروع میں شاہزادے نے اسے غصے سے ڈانٹا کہ اتنی دیر تک کیوں جاگ رہی ہے، لیکن زینب کی فکر اور اس کی محبت بھری ڈانٹ نے آہستہ آہستہ اس کے سخت اور سرد دل کی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہتے تھے، مگر زینب کی موجودگی نے اس محل کو ایک حقیقی گھر بنا دیا تھا اور شاہزادے کو بھی اب گھر جلدی واپس آنے کی عادت ہونے لگی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کوئی ہے جو اس کا شدت سے انتظار کر رہا ہے اور اس کی پرواہ کرتا ہے۔ زینب کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو محبت میں گرفتار ہو رہی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور وہ سکون جو اس وقت اسے
مل رہا ہے وہ کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتا ہے۔ زینب کی زندگی اب ایک ایسی ہموار راستے پر چل رہی تھی جہاں اسے اپنی یتیمی اور بے گھری کا دکھ بھولنے لگا تھا، کیونکہ اس عظیم الشان محل میں اسے وہ تحفظ فراہم کر دیا گیا تھا جس کی وہ ہمیشہ سے پیاسی تھی۔ گھر کی ہر دیوار اب اس کی سلیقہ مندی کی گواہی دے رہی تھی، اور وہ خاموش کمرے جہاں کبھی اداسی کا پہرا ہوتا تھا اب زینب کی موجودگی سے مہک اٹھے تھے، کیونکہ اس نے کچن سے لے کر باغیچے تک ہر چیز کو اپنی محبت سے سنوار دیا تھا۔ شاہزن جو پہلے ایک بے حس اور سخت مزاج انسان تھا، اب زینب کی خلوص اور اس کی بے غرض محبت کے سامنے آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا۔ حالانکہ اس کی آنکھوں کی پرسراریت اب بھی برقرار تھی، مگر اس میں اب ایک قسم کی نرمی بھی جھلکتی تھی۔ ایک رات جب شاہزن کام کی زیادتی کی وجہ سے بہت دیر سے گھر واپس آیا تو زینب ہال میں بے چینی سے ٹہلتے بار بار مرکزی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر موجود فکر صاف بتاتی تھی کہ وہ اس کی سلامتی کے لیے کتنی بے چین ہے۔ جیسے ہی شاہزن اندر داخل ہوتا، زینب اپنا سارا ڈر اور غصہ اس پر نکال دیتی اور اسے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ کو اندازہ بھی ہے کتنی رات ہو چکی ہے اور میں سنسان گھر میں آپ کے بغیر کتنی خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ شاہزن اس کی اس معصومانہ اور بے باک ڈانٹ پر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، کیونکہ آج تک اس شہر کے کسی بڑے سے بڑے سورما میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے سوال کر سکے، مگر زینب کی اس اپنائیت نے اس کے دل میں کسی بند گوشے میں محبت کی شمع روشن کر دی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی ہے جو اس کے لیے جاگتا ہے اور اس کی واپسی کی دعا کرتا ہے، اور یہی وہ احساس تھا جس نے اسے زینب کا دیوانہ بنانا شروع کر دیا، اور وہ خود بھی اب گھر جلدی آنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ ایک دوپہر جب زینب گھر کی صفائی سے فارغ ہو کر شاہزن کے لیے تازہ دم کافی بنا کر اس کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی تو اسے کمرے کے اندر سے شاہزن کی گونجتی ہوئی غسیلی آواز سنائی دی، جس نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جیسے دروازے کے قریب پہنچی تو اس کے قدم جیسے وہیں جم گئے، کیونکہ شاہزن کا لہجہ وہ نہیں تھا جو پچھلے چند ہفتوں سے سن رہی تھی، بلکہ اس کی آواز میں وہی صفاقی اور درندگی تھی جو اس نے اس خوفناک رات کو اس سنسان شارٹ کٹ پر سنی تھی۔ شاہزن کسی سے فون پر مخاطب تھا اور نہایت سنگ دلی سے یہ حکم دے رہا تھا، اس آدمی کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ پورا شہر کانپ اٹھے اور اس کے قتل کی خبر ہر طرف پھیل جانی چاہیے تاکہ کسی کو دوبارہ سر اٹھانے کی جرات نہ ہو۔ زینب کے ہاتھوں میں موجود ٹرے لرزنے لگی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے تپتے ہوئے وجود پر برف انڈیل دی ہو، کیونکہ اسے اب سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے جس گینگسٹر کو قتل کرتے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہزن ہی تھا۔ اسے ادراک ہوا کہ جس شخص کو اپنا محافظ اور شوہر مان کر اس کے سائے میں جی رہی ہے وہ دراصل ایک پیشہ ور قاتل ہے، جس کے اشارے پر لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاؤں سے جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ وہ وہیں پر کھڑی شاہزن کی اس کالی دنیا کو بھیانک چہرہ دیکھ رہی تھی جس نے اس کی تمام خوشیوں کو ایک پل میں راکھ کر دیا تھا، اور وہ یہ سوچ کر لرز اٹھی کہ وہ اب تک ایک قاتل کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہی تھی۔ شاہزن نے جیسے ہی فون بند کر کے مڑ کر دیکھا تو زینب کو وہاں سفید چہرے اور لرزتی آنکھوں کے ساتھ کھڑا پایا۔ وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا کہ اس کا وہ راز اب فاش ہو چکا ہے جسے وہ بڑی محنت سے چھپائے ہوئے تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا تاکہ اسے سنبھال سکے، مگر زینب نے نفرت اور وحشت کے مارے اسے خود سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود وہ ساری محبت لمحوں میں نفرت میں بدل گئی۔ آپ وہی قاتل ہو نا جس نے اس معصوم کی جان لی تھی، اور میں آپ کے ساتھ اب ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ آپ کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ زینب کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، جبکہ شاہزن نے نہایت تحمل سے اس کی باتیں سنی اور بلا خوف اعتراف کر لیا کہ واقعی شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے، لیکن اس نے کبھی زینب کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ان کے درمیان ایک طویل اور تلخ بحث شروع ہو گئی، جہاں زینب نے اسے ایک برا انسان قرار دے دیا اور وہاں سے جانے کی ضد کی، جبکہ شاہزن نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ اس ظالم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اسے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ زینب کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب اس کی بے بسی کے نہیں بلکہ اس دھوکے کے تھے جو اسے ایک مسیحا کے روپ میں ملا تھا۔
اور اسے اپنی اس محبت پر ملال ہونے لگا جو اس نے ایک ایسے شخص کو دی تھی جو انسانیت کا دشمن تھا۔ شاہزادے نے اسے پیار سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، مگر زینب کی نفرت اتنی گہری تھی کہ اس نے شاہزادے کے ہر لمس کو ٹھکرا دیا اور یہ واضح کر دیا کہ ایک سچی انسان اور ایک قاتل کے درمیان کوئی رشتہ استوار نہیں ہو سکتا۔ شاہزادے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زینب کا غصہ جائز ہے، مگر وہ اسے کھونا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کی زندگی کا واحد ستارہ بن چکی تھی جسے وہ اب کسی قیمت پر بجھنے نہیں دے سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب دولت جاہو جلال مجھے وراثت میں ملا؟ میں نے بھیک مانگی ہے سر، میں نے سڑکوں پر بھوکے پیاسے راتیں گزاری ہیں اور لوگوں کے جوتے پالش کیے تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ شاہزن کی آواز میں وہ درد اور کرب تھا جو زینب نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا ارادہ اٹل نظر آتا تھا۔ آپ کے ماضی کی تلخیاں کسی کی جان لینے کا حق نہیں دیتی ہیں شاہزن، اور میں ایسے انسان کے ساتھ اب ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی جس کے سائے سے معصوموں کے خون سے رنگے ہوں۔ زینب کا یہ آخری فیصلہ شاہزن کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ اس گھر کی چوکھٹ پاٹ کرتے اس کے لیے کون سے نئے خطرات باہر منہ کھولے کھڑے۔ اور وہ جس آزادی کی تلاش میں نکل رہی ہے اسے کسی نئی مصیبت میں ڈال دے گی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب شاہزن کے اعتراف کے بعد مزید بوجھل ہو گئی تھی، جبکہ زینب کے سامنے اس کا وہ بھیانک ماضی ایک فلم کی طرح چل رہا تھا جس نے اسے ایک رحم دل انسان سے ایک صفاک گینگسٹر بنا دیا تھا۔ شاہزن نے کہا، جب میں بہت چھوٹا تھا میرے سامنے میرے والدین کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میرا کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب بھوک سے نڈال ہو کر لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتا تھا اور فٹ پاتھ پر سو کر راتیں گزارتا تھا، کیونکہ اس معاشرے نے مجھے صرف دھتکارا ہے اور کبھی کسی نے مجھے محبت سے گلے نہیں لگایا تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے شاہزن کی آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی لہر آ گئی تھی۔ شاہزن نے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا، میں نے یہ راستہ خود نہیں چنا تھا، بلکہ حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں طاقت کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے۔ مگر زینب کا دل پسیجنے کے بجائے مزید سخت ہو گیا۔ اسے شاہزن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بچپن کی محرومیاں انسان کو مختی بنا سکتے ہیں لیکن وہ اسے دوسروں کا قاتل بننے کا لائسنس نہیں دیتی ہے۔ وہ ایسے شخص کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنا سکتی جو خدا کے بندوں کو مارتا ہو۔ زینب نے صاف بند لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اسے اس محل کی آسائشیں اب کسی جہنم کی آگ کی طرح محسوس ہو رہی ہیں اور وہ یہاں مزید ایک پل بھی نہیں ٹھہرنا چاہتی کیونکہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے۔ شاہزن نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، اپنی محبت کا واسطہ بھی دیا، مگر زینب نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی جب اس کے پیچھے شاہزن کی پکار اسے واپس بلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زینب جب گھر کے مرکزی دروازے پر پہنچی تو شاہزن نے آخری بار سے خبردار کیا، تم اس وقت غصے میں ہو، تمہیں باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ تمہارے دشمن ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تمہاری چچی تمہیں پہلے ہی گھر سے نکال چکی ہے اور اب اس دنیا میں تمہارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے جہاں تم جا سکو۔ مگر زینب کی ضد اس کے خوف پر غالب آ چکی تھی۔ میں سڑک پر مرنا پسند کروں گی مگر ایک گینگسٹر کی بیوی بن کر اس محل میں عیش نہیں کروں گی جہاں ہر چیز سے خون کی بو آتی ہے۔ زینب نے یہ سخت الفاظ کے اور شاہزن کو وہی کھڑا چھوڑ گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ شاہزن کو پورا یقین تھا کہ وہ تھوڑی دور جا کر وہ سر ٹھنڈا ہونے پر واپس آ جائے گی۔ اسے سوچا کہ زینب پاس ہی موجود پارک تک جائے گی اور جب اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوگا تو وہ خود ہی گھر کی لاڑ لے گی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زینب اس سے محبت کرتی ہے اور اسے چھوڑ کر جانا اس کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ شاہزن نے اپنے گارڈز کو بھی اشارہ نہیں کیا کیونکہ اسے تھوڑی دیر تنہا چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ سکون سے سوچ سکے، لیکن جیسے ہی زینب سڑک کے موڑ پر پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود ایک کالی گاڑی میں سوار نقاب پوشوں نے اسے زبردستی اندر کھینچ لیا۔ زینب کی چیخیں گاڑی کے بند شیشوں میں ہی دب کر رکھی اور وہ لوگ اسے لے کے پلک چپکنے میں ہی غائب ہو گئے، جبکہ شاہزن اس بات سے بالکل بے خبر اپنے کمرے میں اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی سی لاپرواہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کو دشمنوں کے ہاتھ میں دے چکی ہے اور وہ اسے اب اپنی بیوی کو بچانے کے لیے موت کے کھیل میں اترنا ہوگا۔ زینب جب غصے اور صدمے کی تپش میں شاہزن کے محل سے باہر نکلی
تو اس کے ذہن میں جذبات کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے اسے اپنے ارد گرد کے حقیقی خطرات سے بالکل اندھا اور بہرا کر دیا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ جس سڑک پر وہ قدم رکھ رہی ہے اسے کسی گہری اور تاریک کھائی کی طرف لے جائے گی، کیونکہ اس وقت اسے صرف شاہزادن کا وہ قاتل چہرہ ہی یاد آ رہا تھا جس نے اس کے تمام پاکیزہ خوابوں کو اپنی صفاقیت سے چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی مرکزی سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ قریب ہی موجود اس پارک کی طرف تھا جہاں وہ اکثر اپنی تنہائی کا بوجھ بانٹنے کا سوچتی تھی، لیکن تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی بھیانک انجام لکھ رکھا تھا۔ ابھی وہ پارک کے بڑے گیٹ سے چند گز کے فاصلے پر پہنچی تھی کہ اچانک ایک کالی رنگ کی بڑی گاڑی نہایت تیزی سے اس کے پاس آ کر رکی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا پیچھے پھٹنے کی کوشش کرتی، ڈولا خواب پوش آدمی باہر نکلے اور اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچنے لگے۔ زینب نے اپنی پوری جسمانی طاقت سمیت کر چیخنے کی کوشش کی اور اس کے سخت ہاتھوں کو اپنے نازک بازو سے دھکیلنا چاہا، مگر ان مردوں کی گرفت اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ اس کی ہر کوشش ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ اس کا حلق خوف کے مارے بالکل خشک ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے نکڑ پر کھڑا شاہزن کا ایک گارڈ ان کی طرف دوڑا، مگر اغواکاروں نے اسے بندوق دکھا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور پلک چپکتے ہی گاڑی دھواں اڑاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ زینب کا دل دہشت سے ڈوب رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ شاہزن کی وارننگ بالکل سچ تھی۔ اسے محض جذبات میں آ کر اپنی زندگی کو ان شکاریوں کے حوالے کر دیا تھا جہاں اب اسے بچانے والا بظاہر کوئی نہیں تھا۔ گاڑی کی بند فضا میں سے صرف اپنی سسکیاں اور نقاب پوشوں کی کریحہ ہنسی سنائی دے رہی تھی، اور بار بار اللہ سے اپنے اس فیصلے کی معافی بھی مانگ رہی تھی کہ اس نے ایک ایسے شخص کا ساتھ چھوڑا جس نے اسے پناہ اور نام دیا تھا، چاہے اس کی حقیقت کتنی ہی بھیانک کیوں نہ ہو۔ اسے اب اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر شاہزن اسے نہ بچا پایا تو اس کی بے گور کفن لاش کو پہچاننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی اپنوں نے تو اسے پہلے ہی مردہ قرار دے دیا تھا۔ ادھر شاہزن اپنے اسٹڈی روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا بے چینی سے باہر کے سناٹے کو گھور رہا تھا، اور بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے یہ امید تھی کہ زینب کا غصہ تھوڑی دیر میں ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ خود ہی واپس آ جائے گی۔ اسے اپنی محبت اور اپنی فراہم کردہ پناہ سے اتنا یقین تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ زینب اس سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکے گی، مگر جیسے جیسے منٹ گزر رہے تھے اس کے دل کی دھڑکن غیر فطری طور پر تیز ہونے لگی تھی، اور اسے ایک عجیب سی منحوس بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک کمرے کا وزنی دروازہ بغیر دستک کے کھلا، اور اس کا خاص گارڈ بدحواسی کی حالت میں اندر داخل ہوا۔ اس کے اوپر چہرے پر لکھی ہوئی دہشت اور ماتھے پر موجود پسینہ دیکھ کر شاہزن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گارڈ نے ہانپتے ہوئے اپنی دروس چیخ اور خبر سنائی: دشمنوں نے گھاٹ لگا کر میڈم کو زبردستی اغوا کر لیا۔ انہوں نے روکنی ہوئی اس لیے ناکام رہا کیونکہ وہ لوگ پہلے سے تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس باہری اسلحہ موجود تھا۔ شاہزن نے جیسے سنا اس کے اندر کا وہ چھپا ہوا گینگسٹر پوری قوت سے ساتھ بیدار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خون خوار چمک واپس آ گئی جس کے ایک اشارے سے پورا شہر کانپتا تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور دروازہ دراز سے اپنی پستول نکال کر بیلٹ میں رس دیا، جبکہ اس کا پورا وجود غصے اور پچھتاوے سے کانپ رہا تھا، کیونکہ کسی نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس نے اپنے تمام گارڈز کو الرٹ رہنے اور شہر کے تمام راستوں کو بلاک کرنے کا حکم دیا، اور خود گاڑی میں بیٹھ کر ٹائروں کی چیخ کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حرکت اس کی جانی دشمن کی ہو سکتی ہے جو کافی عرصے سے اس کی کسی کمزور لمحے کی تلاش میں تھا۔ شاہزن نے اپنے موبائل سے شہر کے تمام انڈر ورلڈ نیٹ ورکس کو پیغام بھیجا: مجھے زینب ہر صورت میں سلامت چاہیے، اور اگر اس کے بال کو بھی نقصان پہنچا تو میں اس کی شہر کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا اور کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کی گاڑی سڑکوں پر بجلی کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی بات پر مرکوز تھا کہ وہ اپنی زینب کو کیسے ان درندوں کے چنگل سے نکالے گا جنہوں نے اس کی خاموش زندگی میں دوبارہ آگ لگا دی تھی۔ اسے خود پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اسے اکیلے جانے ہی کیوں دیا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج
اسے کچھ ہو گیا تو اپنی باقی زندگی کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ شاہزن کی گاڑی کی رفتار اس کے غصے کی عکاسی کر رہی تھی، اور وہ ہر اس ٹھکانے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس کے دشمن چھپ سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وقت بہت کم ہے اور دشمن اسے تڑپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ شاہزن کی آنکھوں میں اس وقت صرف خون اترا ہوا تھا، اس کا دماغ کسی بھٹکے ہوئے طوفان کی طرح صرف ایک نام پکار رہا تھا، اور وہ نام تھا زینب کا۔ اسے شہر کے کونے کونے میں اپنے کرندے پھیلا رکھے تھے اور ہر جگہ پر چھاپا مارا جا رہا تھا جہاں اس کے دشمنوں کے چھپنے کا ذرا بھی امکان موجود تھا، کیونکہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت کے کھو جانے کا ڈر ستا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے دشمن اسے نیچا دکھانے کے لیے زینب کو ڈھال بنا رہے، اور یہ بات اس کے جلال کو مزید بھڑکا رہی تھی، کیونکہ زینب اس کی زندگی کا وہ حصہ بن چکی تھی جس کے بغیر وہ اب ادھورا محسوس کرتا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر ایک کال آئی اور اس کے وفادار مخبر نے اسے شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانے پوسیدہ گودام کا پتہ دیا، جہاں ایک مشکوک کالی گاڑی کو دیکھا گیا تھا جس کے شیشے کالے تھے۔ شاہزن نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اپنی گاڑی کا رخ اس ویران بستی کی طرف موڑ دیا، جہاں اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کی طویل قافلہ دھول اڑاتا چل رہا تھا، اور ہر گارڈ کے چہرے پر تناؤ واضح تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار زینب کا وہ خوفزدہ چہرہ آ رہا تھا جو اس سے دور جاتے ہوئے آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ خود کو بار بار کوس رہا تھا کہ اس نے اسے اکیلا باہر جانے ہی کیوں دیا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ باہر درندے گھاٹ لگا کر بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس پرانے گودام کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہاں مسلح پہرے دار موجود ہے اور وہ کسی بھی حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مگر شاہزن کا غصہ کسی بھی گولیاں دیوار سے رکنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی ہمت جنون کی حد کو چھو رہی تھی، اور اس نے گاڑی سے اترتے اپنے پستول سے فائرنگ شروع کر دی، اور اس نے گارڈ سے بھی اپنے لیڈر کے پیچھے چلتے دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج شاہزن کی کوئی بھی طاقت انہیں نہیں روک پائے گی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے وہ خاموش علاقہ گونج اٹھا اور شاہزن ہر رکاوٹ کو عبور کرتا گودام کی مرکزی حال کی طرف بڑھتا گیا، جہاں اس کے دشمن زینب کو قید کیے بیٹھے تھے اور اسے اذیت دینے کا گھناؤنا منصوبہ بنا رہے تھے تاکہ شاہزن کو کمزور کر سکے۔ اس نے اپنے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو ملیام میٹ کر دیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں موجود صفاقی یہ بتا رہی تھی کہ آج وہ کسی پر بھی رحم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور وہ اپنی منزل یعنی زینب تک پہنچ کر ہی دم لے گا۔ گودام کے اندر ایک اندھیرے اور گندے کوشے میں زینب ایک لکڑی کی کرسی سے مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر ایک موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے گرنے والے مسلسل آنسو اس کی بے بسی اور خوفناک کی دردناک کہانی سنا رہے تھے۔ اس کے سامنے کھڑے نقاب پوش اسے ڈرا رہے تھے اور شاہزان کے خلاف نہایت غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے، جس سے زینب کا دل پھٹ رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی بولنے یا اپنی دفاع کرنے میں بالکل قاصر تھی۔ وہ صرف اللہ کو پکار رہی تھی۔ اچانک ہال کا وزنی آہنی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور شاہزن کسی غضبناک شیر کی طرح اندر داخل ہوا، جس کے چہرے پر موجود درندگی دیکھ کر اغواکاروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ان کی زبانیں گھنگ ہو گئی۔ شاہزن نے ایک لمحے میں سامنے موجود دو آدمیوں کو نشانہ بنایا، اور اس کے گارڈ نے باقی دشمنوں کو گھیر کر ان کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ شاہزن نے پہلے ہی یہ صاف حکم دیا تھا کہ کوئی بھی دشمن آج زندہ نہیں بچنا چاہیے، ان کی لاشیں عبرت بننی چاہیے۔ زینب نے جب شاہزن کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی سسکیاں مزید گہری ہو گئی، اسے ایسا لگا جیسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو، حالانکہ وہ ابھی تک شدید صدمے کی حالت میں تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شاہزن نے نہایت تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی رستیاں کھودی اور اسے فوراً سے اپنے مضبوط اور گرم حصار میں لے لیا، جبکہ زینب اس کے سینے سے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ شاہزن نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے بار بار یہ یقین دلایا کہ اب وہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور کوئی بھی اسے دوبارہ ہاتھ لگانے یا نقصان پہنچانے کی جرات نہیں کر پائے گا، کیونکہ اب وہ اس کے پاس آ چکا ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر لایا، جہاں اب صرف سناٹا اور موت کا خاموش رقص باقی رہ گیا تھا، کیونکہ شاہزن نے اپنے دشمنوں کو ان کی جرات کا عبرتناک سبق سکھا دیا تھا کہ اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ زینب کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موجود وحشت یہ بتا رہی تھی
کہ اس تلخ تجربے سے کتنا زیادہ ٹوٹ چکی ہے اور اس کے دل میں کتنا خوف بیٹھ گیا ہے۔ شاہزن اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہوا، جہاں وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زینب ہی اس کی اصل کائنات اور اس کی زندگی کی واحد خوشی ہے۔ پورے راستے زینب نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھامے رکھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے ہاتھ چھوڑا تو دوبارہ کسی اندھیری تاریکی میں کھو جائے گی، جبکہ شاہزن نے اسے خاموشی سے حوصلہ دیا، اس کے ماتھے پر پیار دے کر اس کا سارا ڈر ختم کرنے کی مسلسل کوشش کی۔ محل میں واپسی زینب کے لیے کسی نئی زندگی کے آغاز جیسی تھی، مگر اس کا دل ابھی تک اس خوفناک تجربے کی راکھ میں دبا ہوا تھا جس نے اسے لمحوں میں موت کے قریب کر دیا تھا۔ جیسے ہی شاہزن نے اسے گاڑی سے اتار کر گھر کے اندر قدم رکھنے کی مدد دی، زینب کے قدم لڑکھڑا گئے اور اس کی نظروں میں وہی وحشت زدہ مناظر گھوم رہے تھے جو اسے زبردستی اغوا کر کے اس اندھیرے گودام میں پھینک دیا گیا تھا۔ شاہزن نے اسے نہایت نرمی سے صوفے پر بٹھایا اور ملازموں کو دور رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس وقت زینب کو کسی شور کی نہیں بلکہ صرف سکون اور اپنی خوشبو کی ضرورت تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہی دوبارہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی اور اس کی ہچکیاں اس بڑے حال کی خاموشی میں دردناک ارتعاش پیدا کرنے لگی جس نے شاہزن کے دل کو بری طرح سے تڑپا دیا۔ اسے رہ رہ کے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ محض غصے اور انا کی خاطر اس گھر کی پناہ سے باہر نکلی تھی اور اسے اپنی اس نادانی پر شدید پچھتاوا بھی ہو رہا تھا جس نے اس کی جان اور عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ شاہزن نے اپنے ہاتھوں سے اس کا پانی کا گلاس اسے تھمایا اور نہایت تحمل سے اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا، جبکہ اس کا اپنا وجود اس ہولناک واقعے کے اثر سے بھوجل تھا۔ زینب نے لرزتی آواز میں سے کہا، مجھے اب ہر سائے سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ان درندوں کی وحشی نظریں کبھی نہیں بھول سکیں گی جنہوں نے مجھے اپنی دشمنی کا نشانہ بنانا چاہا تھا۔ شاہزن نے اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنی مضبوط اور گرم ہاتھوں میں لے اسے بار بار یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اب تم حصار میں واپس آ چکی ہو، جہاں کوئی بھی میری اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتا اور تمام لوگ جو میرے دشمن تھے کبھی تمہارے قریب آنے کی جرات بھی نہیں کریں گے۔ زینب کو اس وقت شاہزن کی باتیں کسی آسمانی مسیحا کی آواز لگ رہی تھی۔ اسے پہلی بار گہرائی سے یہ احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ برا کہہ کر ٹھکرا رہی تھی وہی اس کا واحد سہارا بن کر سامنے آیا۔ جب پوری دنیا نے اس سے منہ موڑ لیا اس کا رونا اب کم ہو رہا تھا، مگر اس کے دل میں اب شاہزن کے لیے ایک نئی قسم کی عزت اور اپنائیت جنم لے رہی تھی جس نے پرانی تمام نفرتوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب زینب کے آنسو تھمے، اس کا سانس کچھ بحال ہوا تو شاہزن نے اسے نہایت سنجیدگی سے مخاطب کیا تاکہ اسے تلخ حقیقت سے آگاہ کر سکے جس نے اب تک اپنی معصومیت کی وجہ سے بھاگ گئی تھی۔ اسے زینب کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانک کر کہا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا زینب، اس بے رحم معاشرے میں ایک شریف اور نہتے انسان کی کیا حیثیت ہے اور اسے کس طرح قدم قدم پر کچل دیا جاتا ہے۔ اگر میں محض ایک عام سا شریف بزنس مین ہوتا تو شاید اب تک پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹ رہا ہوتا اور قانون کی فائلوں میں الجھا رہتا، جبکہ تم ان درندوں کے چنگل میں تڑپ رہی ہوتی۔ شاہزن نے اسے نہایت ٹھہراؤ کے ساتھ بتایا، اگر میں ایک طاقتور گینگسٹر نہ ہوتا تو میرے پاس وہ نیٹ ورک اور وہ اثر و رسوخ کبھی نہ ہوتا جس نے تمہیں صرف 2 گھنٹوں میں میرے پاس پہنچا دیا اور تمہیں موت کے چپڑے سے چھین لیا۔ شاہزن نے نہایت کڑوے لہجے میں سے باور کرایا، تمہیں اب خون کے رشتوں نے سڑک پر تمہیں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور اگر تم آج سلامت ہو تو صرف اس لیے کیونکہ تم شاہزن کی بیوی ہو جس کے نام سے پورا شہر لرزتا ہے اور جس کی پہنچ ہر اس جگہ تک ہے جہاں قانون بھی نہیں پہنچ پاتا۔ زینب نے جب اس کی باتیں سنی تو اسے اپنے ہی پرانے خیالات پر حیرت ہونے لگی کہ اب تک جس شرافت کا پرچم بلند کی ہوئی تھی اس نے اسے صرف یتیمی، غربت اور رسوائی دی تھی، جبکہ شاہزن کی برائی ہی آج اس کی جان اور آبرو کی واحد محافظ ثابت ہوئی تھی۔ شاہزن نے اسے اپنے پاس قریب کیا اور نہایت پیار سے وعدہ کیا، میرے کام کی کالی پرچھائیاں کبھی بھی تمہاری زندگی کو متاثر نہیں کریں گی اور میں تمہارے لیے ہمیشہ ایک ایسی ناقابل تسخیر ڈھال بن کے رہوں گا جسے کوئی دشمن بھی پار نہیں کر سکے گا۔ زینب نے نہایت خاموشی سے شاہزن کے چہرے کو دیکھا جس پر اب کوئی صفاقی نہیں بلکہ صرف اس کے لیے بے پناہ فکر اور سچی محبت کے جذبات نمایاں تھے، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل سے وہ تمام اعتراضات مٹ چکے ہیں۔ اس نے اب شاہزن کی اس روپ کو مکمل طور پر قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ گھر کی 4 دیواری سے باہر
اس کے لیے صرف بے رحمی اور خطرہ ہے۔ اگر وہ کہیں حقیقتاً محفوظ اور باعزت ہے تو وہ صرف اس مرد کے سائے میں ہے۔ محل کی وہی خاموشی جو کبھی زینب کو خوفزدہ کرتی تھی اب اسے گہرے پناہ گاہ کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جہاں وہ خود کو ہر قسم کی بیرونی خطرے سے محفوظ پا رہی تھی، اور اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس وسیع و عریض عمارت کی دیواریں دراصل اس کی محافظ ہے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی رات کے بیتتے ہوئے سناٹے کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ان تلخ لمحوں کی یادیں اب دھندلی ہونے لگی تھی جنہوں نے اسے توڑ کر رکھ لیا تھا اور اسے موت کے قریب پہنچا دیا تھا۔ اسے سوچا کہ اگر شاہزن اسے بچا نہیں رہا تھا تو آج وہ اس کائنات میں ایک گمنام داستان بن چکی ہوتی، اور اس کی چچی جو اسے پہلے ہی مردہ قرار دے چکی تھی کبھی پلٹ کبھی اس کی خبر نہ لیتی، کیونکہ ان کے لیے وہ صرف ایک بوجھ تھی جس سے وہ پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، اور اسے اپنی اس معصومیت اور نادانی پر ہنسی آ رہی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے نفرت کر رہی تھی جو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا تھا اور جس نے اپنی طاقت کا استعمال صرف اس کی حفاظت کے لیے کیا، چاہے اس کا طریقہ کتنا ہی گھٹن کیوں نہ ہو۔ وہ جس شرافت کی دہائیاں دے رہی تھی اس شرافت نے اسے سڑک پر ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ شاہزن کی اس برائی نے اسے دوبارہ زندگی اور عزت عطا کی تھی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اب یہ محسوس کر لیا تھا کہ زندگی کے تلخ حقائق کتابی باتیں اور فرضی کہانیوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اور یہاں وہی جیتتا ہے جس کے پاس اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کی طاقت ہوتی ہے، ورنہ یہ دنیا معصوموں کو کچلنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتی۔ زینب کے دل میں شاہزن کے لیے اب کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہاں ایک ایسا احترام اور اپراہت پیدا ہو چکی تھی جس نے اسے ایک نئے روپ میں ڈھال دیا تھا، اور اب اسے اس محل کو قید خانہ نہیں بلکہ ایک حقیقی گھر ماننے لگی تھی جہاں اس کا ہر دکھ بانٹنے والا موجود تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد بھی آئی، مگر اب اس یاد میں تڑپ نہیں تھی بلکہ اسے شاہزن کے روپ میں وہ صاحبہ مل گیا تھا جس نے اسے زمانے کی گرم ہواؤں سے بچا کر ایک ٹھنڈے سائے میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ رات پر یہی سوچتی ہے کہ انسان کی پہچان اس کے پیشے سے نہیں بلکہ اس کے رویے سے ہوتی ہے، اور شاہزن نے اس کے لیے وہ سب کیا جو اس کے اپنے خون کے رشتے بھی نہ کر پائے تھے۔ اسی لیے اس نے اپنے دل سے تمام نفرتیں نکال پھینکنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب شاہزن نے اس کے کمرے میں دستک دی اور وہ ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے کر آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زینب نے پچھلے کئی گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا اور اس کی کمزوری اسے ہر لمحہ پریشان کر رہی تھی۔ زینب نے اسے اپنی فکر کرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ گہری ممنونیت اور محبت کے تھے جو اس وقت اس شخص کو محسوس ہو رہی تھی جس نے اسے دوبارہ جینے کی وجہ دی تھی۔ اس نے شاہزن کا ہاتھ تھام لیا اور نہایت دھیرے سے کہا، مجھے اب کہیں نہیں جانا، میں آپ کو اسی طرح قبول کرتی ہوں جیسے آپ ہیں، کیونکہ میں نے دنیا کا وہ چہرہ دیکھا ہے جو بہت زیادہ بھیانک اور ظالم ہے اور جہاں اکیلے سفر کرنا ناممکن ہے۔ شاہزن نے اس کی باتیں سن کر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ تناؤ اب غائب ہو گیا تھا جس نے اسے کئی دنوں سے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور صرف عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی تمام عمر کی تھکن اب زینب کے ان چند الفاظ سے ختم ہو گئی ہے۔ وہ اب ایک نیا انسان بن چکا ہے جس کا مقصد صرف زینب کی خوشی اور اس کی مکمل حفاظت ہے، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ان کے درمیان اب کوئی راز باقی نہیں رہا تھا، اور زینب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شاہزن کے ہر اچھے اور برے لمحے میں اس کا ساتھ دے گی، چاہے دنیا اسے کسی بھی نام سے پکارے، اسے برا سمجھے۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزن کا پیشہ خطرناک ہے اور اس میں ہر قدم پر موت کا سایہ ہوتا ہے، مگر اس کے لیے صرف اس کا شوہر اور وہ محافظ تھا جس نے اسے ایک نئی پہچان اور عزت دی تھی۔ شاہزن نے اسے پیار سے کھانا کھلایا، اسے یقین دلایا کہ اب وہ کبھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی کبھی تمہیں کسی دکھ یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تم اب میری کل کائنات ہو، میری زندگی کی واحد تمنا بن چکی ہو۔ تم اب ایک دوسرے کے جذبات کے بغیر کچھ نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ اس عمارت کی دیواریں ان کی محبت اور باہمی اعتماد کی گواہی دے رہی تھی جس نے تمام نفرتوں اور پرانے شکووں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ زینب کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ شاہزن چاہے دنیا کے لیے کتنا ہی بڑا گینگسٹر کیوں نہ ہو، اس کے لیے وہ ایک رحم دل مسیحا ہے
جس نے اسے موت کی وادی سے نکالا تھا۔ اسے شاہزن کے کندھے پر سر رکھا۔ اسے ایک ایسا سکون ملا جو اسے برسوں سے میسر نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لی تاکہ وہ اس لمحے کو اپنے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکے اور آنے والے کل کا سامنا ہمت سے کر سکے۔ شاہزن کی قربت نے اسے یہ احساس دلایا کہ زندگی میں کچھ فیصلے دماغ سے نہیں بلکہ دل سے کیے جاتے ہیں، اور اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین انتخاب ثابت ہونے والا تھا۔ اغوا کے 16 واقعے کو گزرے اب ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور ان 7 دنوں میں زینب نے زندگی کو ایک مکمل نئے اور گہرے زاویے سے دیکھنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ وقت کی دھول نے اس کے زخموں پر مرہم کا کام کیا تھا۔ شروع کے 2-3 دن تو وہ اپنے ہی سائے سے ڈر جاتی تھی۔ اسے ہر آہٹ پر وہی درندے یاد آتے تھے جو اسے اندھیرے گودام میں لے گئے تھے، لیکن شاہزن کی مسلسل قربت اور اس کی غیر متزلزل توجہ نے اس کے اندر کی وحشت کو آہستہ آہستہ اطمینان میں بدل دیا تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران زینب نے محسوس کیا کہ شاہزن نے اپنی تمام کاموں کو پسے پشت ڈال کر اپنا زیادہ تر وقت اس کے پاس گزارا تاکہ اسے تنہائی کا احساس نہ ہو اور وہ خود کو دوبارہ ایک محفوظ حصار میں محسوس کر سکے۔ وہ سارا دن گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی اور شاہزن کی پسندیدہ ڈشز تیار کرنے میں اپنا جی بہلاتی، کیونکہ اسے اب یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس وسیع اور اس محل کی رونق صرف اس کے دم سے ہے، اور شاہزن کی کالی دنیا میں وہی روشنی کی کرن ہے۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنی بلقیس چاچی کے سنگدل رویے کے بارے میں سوچتی، جس نے اسے ایک ہفتہ پہلے سڑک پر بھی آسرا چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ شاہزن کے اس شفیق چہرے کو دیکھتی جس نے اسے دوبارہ زندگی اور پہچان عطا کی تھی۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ ایک ہفتے پہلے جس گینگسٹر کے نام سے وہ لرز جاتی تھی، اب اسی شخص کی آہٹ اس کے دل کو سکون پہنچاتی تھی اور اسے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ اس شہر کی سب سے محفوظ عورت ہے۔ اس نے اپنے دل میں اس حقیقت کو تسلیم کر دیا تھا کہ شرافت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے موڑنے والے رشتے سے وہ گناہ گار بہتر ہے جو اپنی محبت کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کو آگ لگا دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ زینب نے اس ہفتے میں خود کو اس بڑے گھر کی حقیقی مالکن کے طور پر ڈھال دیا تھا، اور ملازمین بھی اسے ایک خاص عزت و احترام کے ساتھ دیکھتے تھے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ شاہزن کی زندگی کا مرکز اب یہ معصوم لڑکی ہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک ہمت اور خود اعتمادی تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے پیچھے ایک ناقابل تسخیر طاقت کھڑی ہے جو اسے کبھی گرنے نہیں دے گی۔ آج اس ہفتے کی آخری شام تھی جب شاہزن معمول سے کچھ جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس نے زینب کو باغیچے میں چہل قدمی کرتے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی جو اس کی تمام دن کی تھکن کو مٹانے کے لیے کافی تھی۔ زینب نے اسے دیکھتے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا، اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ شاہزان نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تم اب میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن گئی ہو۔ شاہزن، اس ایک ہفتے نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے لیے برے ہو سکتے ہیں لیکن کسی ایک انسان کے لیے پوری کائنات کی خوشیوں کا وسیلہ بن جاتے ہیں، اور آپ میرے لیے وہی وسیلہ ہو۔ زینب کی آنکھوں میں، اس کی آواز میں موجود یہ اعتراف شاہزن کے لیے کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے زینب کا اعتماد جیتنے کے لیے کتنی بڑی جنگ لڑی ہے اور اسے کس طرح موت کے منہ سے نکال کر لایا ہے۔ شاہزن نے اسے کہا، اب تمہیں کبھی بھی اپنی عزت یا اپنی جان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی تمام دشمنوں کی جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا ہے، اور اب اس شہر میں کوئی ایسا نہیں جو تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ زینب نے اس کی چوڑے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جسے وہ دنیا کی سب سے پرسکون جگہ پر موجود ہو، جہاں دکھ اور تکلیف کا گزر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا محافظ خود اس کی زندگی بن چکا ہے۔ اسے شاہزن کے اس روپ کو اب مکمل طور پر اپنی روح کا حصہ بنا لیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی بقا اس شخص کے دم سے ہے جو اسے ہر طوفان سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اب وہ تمام پردے ہٹ چکے تھے جو شک اور خوف کی صورت میں حل تھے، اور اب ان کے سامنے ایک ایسا راستہ تھا جہاں صرف باہمی یقین اور بے پناہ محبت کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ شاہزن نے زینب کے ماتھے پر پیار دیا اور اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ ایک ایسی ڈھال بنا رہوں گا جو زمانے کی کوئی بھی سرد و گرم ہوا پار نہیں کر سکے گی،
اور زینب نے بھی عہد کیا کہ میں آپ کے ہر اچھے اور برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ وہ دونوں اب ایک ایسی نئی زندگی کی دہلیز پر تھے جہاں ماضی کی تلخیاں صرف ایک سبق بن کر رہ گئی تھی اور آنے والا ہر پل ان کی اس انوکھی محبت کی گواہی دینے والا تھا، جس نے ایک معصوم لڑکی اور ایک بے رحم گینگسٹر کو ایک لازوال رشتے میں جوڑ دیا تھا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو کر گزر رہی تھی اور آسمان پر ابھرتے ہوئے ستارے ان کی اس خاموش گفتگو کے گواہ تھے جس نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام کر دیا تھا۔ اب ان کے درمیان کسی تیسرے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ آسمان کے ستاروں تلے جڑے ان دو دلوں کو داستان محض ایک کہانی نہیں تھی بلکہ زندگی کی اس کڑوی مگر سچی حقیقت کا نام ہے جس کا احساس ہمیں ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ انسان کی پہچان اس کے لباس یا پیشے سے نہیں بلکہ اس کی فراہم کردہ تحفظ اور نیت سے ہوتی ہے۔ زینب نے جب اپنوں کی بے رخی اور معاشرے کی درندگی کو دیکھا تو اسے ادراک ہوا کہ اصل صاحبہ خون کے رشتوں میں نہیں بلکہ اس مضبوط ہاتھ میں ہوتا ہے جو طوفان کے درمیان آپ کو تھام لے۔ شاہزن کا حصار محض ایک گینگسٹر کی طاقت نہیں بلکہ ایک ایسے شوہر کی محبت تھی جس نے ایک یتیم لڑکی کو بے گور و کفن مرنے سے بچا کر اسے جینے کا نیا حوصلہ دیا۔ ان دونوں کی یہ داستان یہ ثابت کرتی ہے کہ زندگی کبھی کبھی ہمیں وہاں پنا دیتی ہے جہاں ہم نے صرف خطرہ سوچا ہوتا ہے، اور سچی محبت وہ ہے جو اندھیروں میں بھی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ جہاں یقین ہو وہاں ماضی کی تلخیاں مٹ جاتی ہیں اور صرف وہ احساس باقی رہ جاتا ہے جسے ہم گھر کہتے ہیں۔